अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, हर आफियत से होंगे। एपिसोड कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और टारगेट कंप्लीट करें ताकि कल भी मैं जल्दी जल्दी एपिसोड अपलोड कर सकूं। टारगेट इतना ज़्यादा नहीं दिया कि आप लोग आप लोग कंप्लीट ना करें। और आइस और आइज़ल का कपल, यकीन करिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कपल आइज़ल और आइस का ही बनना था, मैं अगेन आप लोगों को बता रही हूँ। और मैंने पोस्ट में भी बताया था, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बताया था कि आइज़ल और अनस का कपल बनना ही नहीं था, क्योंकि कपल जिनका बनना था वो बन चुका है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। वो सब इस वक्त एक फ्लैट के बाहर खड़े थे। अपनी अपनी पोजीशन संभालो और जो सामने आए उसे छोड़ना नहीं, लेकिन ध्यान से। आइज़ल और तबीर अंदर होंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हैदर की बात सुनकर सब सर हिलाते अंदर की जाने बढ़े थे। मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं, यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। लोकेशन यहाँ की है, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। शायान जमान की बात सुनकर उसे जवाब देता अंदर दाखिल हुआ था। इसके पीछे बाकी सब भी दाखिल हो गए थे। उसकी नज़र सोफे पे पड़ी थी जहाँ आइज़ल का लॉकेट मौजूद था। अगर आइज़ल का लॉकेट यहाँ है तो ज़रूर वो दोनों भी यहीं कहीं होंगी। रसाम शयान के साथ के हाथ में आइज़ल का लॉकेट देख कर बोला था। जमार और अनस सामने रूम की जानिब बढ़े थे जो बाहर से लॉक था। रसाम और हैदर दूसरे रूम में गए थे जहाँ के बाकी सब वहीं खड़े थे। अनस ने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलकर सामने देखा था, तबीर सर घुटनों में देकर बैठी हुई थी। तबीर अनस की आवाज़ सुनकर उसने सर उठाकर उसे देखा था। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। बाई वो उठकर उसकी तरफ भागी थी, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही अपना चकराता सर थाम गई थी। अनस उसका सर थामे देख कर भागकर उसके पास आया था। तभी क्या हुआ, वो इसका गाल थपथपाता। बाकी सब भी वहाँ आ गए थे। भाई आपने बहुत देर कर दी आने में। वो अनस के गाल पे हाथ रख कर अपनी बात मुकम्मल करती। उसकी बाहों में होशो हवास से बेगाना हो गई थी। ताबीर आंखें खोलो, वो उसका गाल थपथपाता है। हैदर उसकी हालत देख कर लपेंच गया था। इसको घर को अस्पताल ले जाओ। हैदर की बात सुनकर अनस उसको बाजू में उठाकर बाहर की जानिब भागा था। अगर तबीर यहाँ है तो आइज़ल को भी यहाँ होना चाहिए था। आइज़ल कहाँ हो तुम? शायान चिल्लाकर अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गया था। तबीर मिल गई है, वो भी मिल जाएगी। आइज़ल हमज़ा की पुकार सुनकर सब उसकी तरफ देखते हैं, जिसकी नज़रें उसके मोबाइल पे थी। उसकी रंगत जर्द हो चुकी थी। बाबा क्या हुआ? शायान उसके हाथ से मोबाइल लेकर देखते हैं जहाँ आइज़ल और आइस के निकाह की वीडियो मौजूद थी। ये क्या बकवास है? वो दीवार पे मुक्का मार कर गिर आया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हुई थी। आइस पाशा, अगर मेरी बहन को एक खराश भी आई तो तुम्हें जीने के काबिल छोड़ूंगा, ना मरने के। वो अपना माथा सहला कर बोला था। ये सब कैसे हुआ? वो आइज़ल से निकाह कैसे कर सकता है? ये सब तबीर बताएगी। आहर यहाँ हुआ क्या था? हमज़ा इन सब को कहता अस्पताल के लिए निकला था।
وہ ہیزل کو کیا جواب دے گا؟ وہ آئزل کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ فکر مت کرو، ہم آئزل کو واپس لے کر آئیں گے۔ وہ نکاح کر چکا ہے میری بیٹی سے۔ حمزہ حنان کی بات سن کر کرب سے بولا تھا۔ تو بابا، اس کا کیا مطلب؟ ہم آئزل کو اس کے پاس چھوڑ دیں گے؟ میں اپنی بہن کو واپس لا کر رہوں گا۔ شایان حمزہ کی بات سن کر سرد آواز میں کہتا اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تھا۔ شایان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ زبردستی آئزل کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ حسام حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، آئزل کو ڈھونڈنے کے لیے اس وقت تعبیر سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ حسام کی بات سنتے وہ سب سر ہلا کر ہسپتال کے لیے نکلے تھے۔ اس وقت وہ سب ایمرجنسی روم کے باہر موجود تھے۔ سحر کا رو رو کر برا حال تھا۔ حیدر، اسے کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ۔ وہ سحر کو اپنے حصار میں لے کر بولا تھا۔ انس ایمرجنسی روم کے دروازے پہ نظریں جمائے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ عنایا جزا ہیزل زار کے ساتھ آ گئی تھی۔ حنان نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ اب یہ لوگ ضد کر رہی تھی تو میں کیا کرتا؟ وہ اپنے کندھے اچکا کر سائڈ پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ عزا کی طبیعت کیسی ہے اب؟ بابا، بخار کم ہوا ہے، سوئی ہوئی ہے۔ ماما ساتھ ہی ہیں اس کے۔ زار کی بات سن کر وسام نے سر ہلا دیا تھا۔ میر ہیزل کی آواز سن کر وہ ضبط سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ آئزل کدھر ہے؟ وہ اس کے قریب جا کر پوچھتی ہے۔ آپ نے کہا تھا نا اسے لے کر آئیں گے، کہاں ہے میری بیٹی؟ میر، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، میری آئزل کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میں اسے بہت جلد لے آؤں گا۔ اس کو اپنے حصار میں لے کر بولا تھا۔ کیا مطلب لے کر آئیں گے؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی پیچھے ہوئی تھی۔ آپ نے کہا تھا اسے لے کر آئیں گے، کہاں ہے میری آئزل؟ آپ اس کے بغیر کیسے آ سکتے ہیں؟ اور اتنے سکون سے اب سب کیسے کھڑے ہیں؟ ماما پلیز، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آئزل بہت جلد آپ کے پاس ہوگی۔ مجھے اب بھی میری بیٹی چاہیے۔ شایان، مجھے اب بھی میری بیٹی چاہیے، مجھے لا کر دو اسے۔ وہ شایان کے حصار میں ہچکیاں بھرتے رو دی تھی۔ ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلنے پہ سب ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ سحر آگے بڑھ کر بے چینی سے پوچھتی ہے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، انہیں ہوش آ گیا، آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سحر اندر چلی گئی تھی۔ اس کا دل کٹ گیا تھا اسے اس حال میں دیکھ کر۔ تعبیر ماما، وہ آنکھیں کھول کر سحر کو دیکھتی ہے۔ ماما کی جان، میری بچی کیسی ہے؟ وہ روتے ہوئے اس کے چہرے کی نقوش چھوتی ہے۔ ماما، میں ٹھیک ہوں، آپ روئیں مت، وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ حیدر کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ وہ تعبیر کے سر پہ بوسہ دیتا، ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ کر
تبیر کے بالوں پہ گرا تھا۔ بابا، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس لڑکی نے مجھے مارا، یہاں دیکھیں، اتنے زور کا مارا، میں نیچے گر گئی تھی۔ اس کی بات سن کر حیدر نے لب کھینچے تھے، جبکہ انس اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ باقی سب بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ بابا، وہ اس نے عائزل سے نکاح کر لیا۔ اس نے کہا تھا کہ نکاح کے بعد جانے دے گا، لیکن اس نے نہیں جانے دیا، وہ اس کو ساتھ لے گیا۔ نکاح؟ تعبیر کی کیا کہہ رہی ہو؟ ہیزل کی آواز سن کر سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جو حمزہ کے حصار میں کھڑی تھی۔ میر، تبیر کیا کہہ رہی ہے؟ وہ عائزل سے نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو ابھی چھوٹی ہے، آپ نے کہا تھا اسے لے کر آئیں گے۔ میری بچی کس حال میں ہوگی؟ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ اونچی آواز تک نہیں سن سکتی۔ کسی کی اونچی آواز سن کر سانس روک لیتی ہے۔ ہیزل، ریلیکس، مجھ پہ یقین کرو، میں عائزل کو واپس لے کر آؤں گا۔ شایان جب سے اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر باہر چلا گیا تھا۔ کل تک عائزل تمہارے پاس ہی ہوگی، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر بولا تھا۔ نہیں، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ ہیزل، ادھر دیکھو میری طرف۔ وسام نے ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ وسام نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پہ بٹھایا تھا۔ بھائی، وہ نکاح، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وسام نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا عائزل کو، وہ بہت جلد تمہارے پاس ہوگی۔ اب تم نے رونا نہیں، صبر کرنا ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا اس کے سر پہ بوسہ دے کر بولا تھا۔ حنان، عائزل تو بہت چھوٹی ہے، ابھی تو وہ 18 کی بھی نہیں ہوئی۔ عنایہ کی بات سن کر حنان نے گہرا سانس لیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ زار، تم ان تینوں کا گھر لے کر جاؤ، اور تبیر، وہاں جو جو ہوا اور آپ نے جو کچھ بھی سنا ہو وہ ڈیٹیل سے بتائیں۔ حنان کی بات سن کر اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ آپ لوگوں کو نہیں لگا یا تبیر بہت زیادہ بہادر تھی؟ مجھے لکھتے ہوئے بھی لگا تھا۔ جیسے جیسے وہ بتاتی جا رہی تھی سب کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھی۔ ہیزل کی سسکیاں بلند ہوئی تھی۔ دیکھیں، پیشنٹ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگ انہیں زیادہ باتیں نہ کروائیں۔ نرس کی بات سن کر حیدر نے سر ہلا دیا تھا۔ وسام، میں چاہتا ہوں کہ تبیر کا نکاح زمار سے ابھی اسی وقت ہو جائے۔ حیدر کی بات سن کر زمار نے جج سے وسام کو دیکھا تھا، پھر اس کی نظریں تبیر کی طرف گئی تھیں، جو سحر کے حصار میں سمٹی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں حور کو کال کر دیتا ہوں۔ حنان، تم مولوی صاحب کو بلا لو۔ لیکن بابا، اس سے پہلے زمار کچھ کہتا، زار نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ جب محبت بن مانگے مل رہی ہو تو شکر کرنا چاہیے۔ شٹ اپ، مجھے کوئی محبت نہیں ہے اس سے۔ دل میں تمہارے لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ زار، اس وقت میرے منہ مت لگو، اب تو نکاح ہو رہا ہے، اب تو تم سیدھا تبیر کے منہ لگنا چاہو گے۔ آپ لوگوں کو سارے کپل پسند آئیں گے جب سب کپلز بن جائیں گے، اور تمہیں شرم ہے یا نہیں؟ یہ سچویشن ہے اس طرح کے مذاق کرنے والی؟ ہاں، مذاق کرنے والی نہیں ہے، بٹ نکاح کرنے والی ہے۔
وہ زمار کو گھورتا جزا کی طرف متوجہ ہوا تھا جو طبیر کے پاس کھڑی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اچھا، یہ میرا تھرڈ ناول ہے اور تینوں میں کسی نہ کسی کپل کا نکاح ہسپتال ہوگا۔ ہاں، تینوں میں کوئی نہ کوئی بات کامن ہو نہ ہو، یہ ضرور کامن ہے۔ گاڑی رکتے ہی اعظم نے اتر کر اس کے سائڈ کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ آئزل کو اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر نکلا تھا۔ گارڈ اسے دیکھ کر نظریں جھکا گئے تھے۔ اعظم، ڈاکٹر کو کال کرو، اس سے جلدی آنے کا کہو۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ اسے احتیاط سے بیڈ پہ لٹا کر وہ اسے دیکھتا ہے۔ سفید رنگت، صاف شفاف میک اپ سے عاری چہرہ۔ وہ اپنی انگلی کی پوروں سے اس کی نقش چھو کر بے ساہتا اس کی تھوڑی پہ جھکا تھا۔ مائی انوسینٹ کوین، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس پہ بلینکٹ درست کر کے پیچھے ہوا تھا۔ زیادہ دیر بھوکے رہنے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں انجیکشن لگا دی ہے، تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ سر ہلا گیا تھا۔ اعظم، بہترین کھانا تیار کرواؤ اپنی بھابھی کے لیے اور پہلے سوپ تیار کرواؤ۔ اعظم اس کی بات سن کر سر ہلاتا باہر چلا گیا تھا۔ وہ آئزل کو ایک نظر دیکھتا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شرٹ لیس باہر آیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود پہ پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ آئزل کو مسکراتے دیکھ کر وہ ایک نظر خود کو دیکھتا چینجنگ روم میں چلا گیا تھا۔ آپ کو آئس کے کپل سے حیدر کی کوئی وائبس آئی ہیں کہ نہیں؟ وہاں پہ حیدر کے ساتھ اسلم تھا، یہاں پہ آئس کے ساتھ اعظم۔ ماما، پانی۔ وہ چینج کر کے باہر آ کر اسے دیکھتا ہے جس کے وجود میں ہلچل ہو رہی تھی۔ اس کو بولتے دیکھ کر وہ اس کے پاس جھکا تھا۔ ماما، پانی۔ اس کی آواز سن کر وہ اس کا گال تھپتھپاتا ہے۔ آئزل، ٹھیک ہو تم؟ وہ جو ہوش میں آ رہی تھی۔ انجانی آواز سن کر اس کا ماتھا پسینے سے تر ہوا تھا۔ اچھا بتائیں مجھے، آپ لوگوں کو آئزل زیادہ معصوم لگی ہے کہ اس کی ماں یعنی ہیزل؟ دونوں سے زیادہ معصوم کون ہے؟ وہ آنکھیں کھول کر خود پہ جھکے آئس کو دیکھتی جٹ سے آنکھیں کھول چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ خوف دیکھ کر وہ پیچھے ہوتا تکیہ درست کرتا اسے بیٹھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی کمر پہ محسوس کر کے وہ کانپتی تھی۔ دور رہیں پلیز، مجھے گھر جانا ہے۔ آواز نہ آئی تمہاری۔ وائس اوور کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے۔ یہ لو پانی پیو، وہ گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا کر سرد آواز میں بولا تھا۔ اس کو پانی پیتے دیکھ کر وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ پلیز، مجھے ماما پاس جانا ہے۔ آپ نے کہا تھا جانے دیں گے تو جانے تو دیا تمہاری آنکھوں کو۔ آئے تھے سب اور لے گئے اس کو، دیکھنا چاہو گی؟ وہ اسے ویڈیو دکھاتا ہے۔ بابا، بھائی، وہ تڑپ گئی تھی۔ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ آئس کا کریکٹر کیا؟ اور میں آپ لوگوں کو ایک بتایا بھی تھا کہ آئس پاشا نام ہے اس کا، ضروری نہیں کہ وہ پاشا کا بیٹا ہو۔ انہیں دیکھ کر وہ پلیز مجھے گھر جانے دیں، تمہارا گھر اب سے یہی ہے۔ شادی کے بعد لڑکیوں کا اصل گھر اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ اس کی آنکھوں پہ جھک کر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ یہ پلیز دور رہیں مجھ سے۔ بیوی سے دور کون رہتا ہے؟ وہ بھی تب جب بیوی اتنی حسین اور کم عمر ہو۔ وہ اس کی ناک سے اپنی ناک مس کر کے بولا تھا۔ اس کو کانپتے دیکھ کر وہ گہرا سانس لے کر پیچھے ہوا تھا۔ ایج کیا ہے تمہاری؟ بتاؤ۔ اس کی طرف سے خاموشی پا کر اس نے سرد آواز میں کہا تھا۔ 17 سال، وہ نظریں جھکا کر بولی تھی۔
آنسوؤں کا گولا حلق میں جیسے اٹک گیا تھا۔ اتنی چھوٹی ہو مجھ سے، اب کی بار اس کے گال سے ہلا کر پوچھا گیا تھا۔ بولو بھی، مجھے بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے آپ کی ایج نہیں پتہ۔ تمہارے بھائی سے 2 سال بڑا ہوں میں۔ تمہاری بھائی کی ایج کتنی ہے؟ 25 سال۔ اور پھر میں کتنے کا ہوا؟ 27 سال۔ ہاں، گڈ۔ اور اب بتاؤ تم۔ مجھ سے کتنی چھوٹی ہو؟ پلیز، مجھے ماما پاس جانا ہے۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی تھی۔ دروازہ ناک ہونے کی آواز سن کر وہ گہرا سانس لے کر اٹھا تھا۔ لازمہ اس اشارے پہ سوپ رکھ کے چلی گئی تھی۔ وہ باؤل اٹھا کر اس کے پاس آیا تھا۔ چلو شاباش، یہ پی لو، جب تک کھانا تیار ہوتا۔ نہیں، مجھے نہیں پینا، گھر جانا ہے۔ کیا ضد لگا کے رکھی ہے؟ گھر جانا ہے، سمجھ نہیں آ رہی میری بات کی؟ اس کی اونچی آواز سن کر اس نے سانس روک لی تھی۔ اس کا چہرہ اچانک زرد پڑا تھا۔ اس کو لرزتے دیکھ کر وہ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا اس کے نزدیک ہوا تھا۔ ریلیکس، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلاتا ہے۔ دیکھو، آرام سے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ میں تمہارا شوہر ہوں، جو میرا گھر ہے وہ تمہارا گھر ہے۔ اور رہی بات تو گھر جانے کی، وہ تم اب کبھی نہیں جاؤ گی۔ لیکن ہاں، اگر تم نے یہ سوپ پی لیا تو میں تمہیں تمہاری ماں سے ضرور ملوا دوں گا۔ وہ باؤل اس کی طرف بڑھا کر بولا تھا۔ آپ جھوٹے ہیں۔ اس کی بات سن کر اس کا قہقہ گونجا تھا۔ اور اس نے جھوٹے کیوں کہا ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ جھوٹا میں عائض الملک کے لیے ہو سکتا ہوں، عائض پاشا کے لیے نہیں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ اگر سوپ پیو گی اور بنا روئے میرے ساتھ خوشی سے رہو گی تو تمہیں تمہاری ماما سے کل تک ملوا دوں گا۔ سچ میں ماما سے ملنے دیں گے نا؟ وہ اپنی نم آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر بولی تھی۔ ہاں، ملنے دوں گا۔ وہ گہرا سانس لیتا سوپ کا باؤل اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اٹھ گیا تھا۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ایپیسوڈ کیسی لگی اور کل اگر ایپیسوڈ چاہیے تو ٹارگٹ کمپلیٹ کر دیں۔ ٹارگٹ اگر کمپلیٹ ہوا تبھی ایپیسوڈ آئے گی، ورنہ شاید میں ایپیسوڈ کل اپلوڈ نہ کروں۔ ویسے بھی بہت زیادہ گرمی ہے۔